खुदावंद ने मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह में रहना, खुदा में जिंदगी बसर करना, खुदा में खिदमत करना, खुदा की पैरवी करना आसान काम नहीं है। और हम इसलिए परेशान नहीं होते क्योंकि यीशु ने हमें पहले से ही आगाह कर दिया है। उसने कहा कि लोग तुम पर लान तान करेंगे, मेरी निस्बत तुम्हें नाहक लान तान करेंगे, तनकीद करेंगे, बुरा भला कहेंगे, तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे। याद रखो कि तुमसे पहले उन्होंने मुझे भी असीयत दी। तो जितने भी हम मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, यीशु की पैरवी करते हैं, यीशु में जिंदगी बसर करते हैं, हम ना तो किसी दुख से, किसी मुसीबत से, इवन मौत से भी नहीं डरते, क्योंकि मौत फतह का लुकमा हो गई है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें, आए दिन जुल्म सितम होता है। हर दूसरे तीसरे साल के बाद बस्तियां चला दी जाती हैं, चर्चे चला दिए जाते हैं, पाक कलाम की बेहुरमती होती है, लोगों को अज़ियतें दी जाती हैं। लेकिन मैं आपको बात बता दूं, जो चर्च हिस्ट्री जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि उतने दुख हम पर अभी भी नहीं आए जितने इब्तदाई कलीसिया ने सहे हैं। हाँ, हमें हमारी बस्तियां जला दें, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम ईमान में पक्के और पुख्ता लोग हैं। हमें मौत से डर ही नहीं आए। इसलिए डर नहीं क्योंकि हम आइंदा की जिंदगी को देखते हैं। तो इब्तदाई कलीसिया में इससे भी बड़े बड़े जुल्म थे, बर्बरियत थी, इंतहा की शिद्दत के साथ। शेरों को भूखा रखा जाता था, उनके आगे डाला जाता था। इंसान की मशल बनाकर है, मशल बनाकर उन्हें आग लगा दी जाती थी। ये जो आप देखते हैं स्टेडियम जहां पर खेल होते हैं, ये आज की पैदावार नहीं है, ये उस वक्त भी थे। और स्टेडियम बनाए जाते थे, ऑडियंस लोग, तमाशबीन सब वहां पर बैठकर मसीहों का नजारा करते थे कि कैसे वो चीखते चलाते हैं, शेरों के आगे डाला जाता है, उनकी मशल बनाकर जला दी जाती है। लेकिन वो इतने खुश थे। पाकला में भी हम पहला शहीद इस्तफानस के बारे में सुनते हैं कि जब सब लोग उसे पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे थे, तो वो क्या देखता है? जब लोग उसे पत्थर मार रहे थे, संसार कर रहे थे, तो वो गवाही देता है, आवाज बुलंद सब लोगों को बताता है कि मैं आसमान को खुला देखता हूं और खुदावंद यीशु मसीह को बाप के दाहिने हाथ देखता हूं। तो जितना मर्जी जुल्म हो जाए, हम जमीन पर बैठकर आसमान पर सब कुछ देखते हैं। हमारी निगाह यीशु पर है, खुदा पर है। तो जब हमारी निगाह यीशु पर है, तो जितना मर्जी जुल्म और सितम हो जाए, हमें जरूरत नहीं पहुंचती, जरूरत नहीं पहुंचती। आज की पहली तिलावत में भी हम देखते हैं कि खुदा के लोग जो थे, नबी जो थे, वो भी खुदा की खातर बहुत मुसीबतें, परेशानियां सहते हैं, बहुत दुख सहते हैं, कत्ल किए जाते हैं, आरों के साथ चीरे जाते हैं, लेकिन खुदा पर ईमान में पुख्ता है। तो इल्म नबी के सहीफे में से हमने सुना, ऐ खुदावन तूने मुझे मगालता दिया तो मैंने मगालता खाया। क्यों खाया? खुदा ना मगालता देता है, ना फरेब देता है, ना फरेब खाता है। अगर मेरे ज़हन में यह है कि ये खुदा की तरफ से है, ठीक है, खुदा की तरफ से नहीं होता। ये मेरा और आपका ख्याल होता है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता।
ٹھیک ہے، خدا کسی کی کئی دفعہ ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ظلم و ستم ہوا ہے شاید کسی نے گناہ کیا، یہ بیمار ہے اس لیے اس نے گناہ کیا ہے اس لیے بیمار ہے، یا ہماری سوچ اور بھی بہت ساری ہے، اچھا یہ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، یہ کس لیے، یہ سوال یسوع کے دور میں بھی تھے، اے خداوند یہ کس لیے پیدا ہوا، یہ اندھا کس لیے پیدا ہوا، کیا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا تھا؟ تو یسوع نے کیا جواب دیا، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہوئے۔ تو اسطفانس کو جب سنسار کر رہے تھے تو اس کے کپڑے کس کے پاس تھے؟ پولس رسول کے پاس، شاول جسے کہتے ہیں، شاول کے پاس۔ اب یہ جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دل خدا کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ جب مجھ پر اور آپ پر ظلم ہوتا ہے تو یہ خدا کے جلال ظاہر ہوتا ہے۔ بہت سارے دیکھیں بھائی ہمارے دشمن بھی سچ بولنے پر مائل ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا ہے، یہ بہت برا، بہت ظلم ہوا ہے۔ تو آہستہ آہستہ خدا جو ہے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے، ان کے دل تبدیل ہوتے ہیں۔ تو دعا ہمیں کرنا ہے اپنے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی۔ تو خدا کی پیروی کرنا، ٹھیک ہے، یہ آسان کام نہیں، یہ ایسا ہی ہے۔ خدا کی خدمت کرنا، خدا کی پیروی کرنا، خدا میں زندگی بسر کرنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے اور آپ کے منہ میں زبان ہے۔ یہ زبان ارد گرد کیا ہے؟ دانت ہے، ٹانک لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ بائٹ ہو سکتی کہ نہیں؟ ہے جی، ہو سکتی ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی غلطی کریں تو کیا ہوگا؟ زبان کا نقصان ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زبان اپنا دانتوں کے درمیان بھی ہے لیکن اپنا کام بھی کرتی ہے۔ میں اور آپ دنیا میں ہیں، ہمارے ارد گرد بہت ظلم و ستم ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اور آپ کو خدا کا کام کرنا ہے، خدا میں خدمت، خدا میں رہنا۔ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یسوع کے لوگ، یسوع پر اتنا ظلم ہوا، میں مارا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، تو جتنے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں ان پر بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، لیکن ہماری نگاہ اس پر ہے تو ہم اپنی جان کو بچائیں گے۔ تو یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ استروں کی مالا ہے جی، ہے مالا۔ یسوع میں زندگی، یسوع میں خدمت ہے مالا، لیکن ہے استروں کی مالا کہ ہر پچ سے بھی بچنا ہے، ہر زخم سے بھی بچنا ہے اور خدا کا کام بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے چرچ کی، کلیسیا کی تاریخ پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ جتنا مرضی کسی نے ظلم کیا، اتنا بڑا بڑا ظلم ہوا ہے کلیسیا پر کہ ظلم کرنے والے تبدیل ہو گئے، انہوں نے یسوع پر ایمان لے آئے۔ بہت ظلم ہوتا تھا روم میں، ٹھیک ہے، رومن لوگ جو تھے وہ بہت ظلم کرتے تھے۔ تو ایک وقت آیا 325 میں سارا روم جو ہے وہ کرسچن ہو گیا، یسوع پر ایمان لے آیا۔ تو آج بھی یہ جتنا کچھ ہوتا ہے دعا کرتے اس کے لیے، خدا کا شکر ادا کرے کہ خدا بہت سارے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ ایویں یسوع نے، خدا نے سانو اتنے نہیں رکھا ہوا، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت سارے لوگوں کو بچانا چاہتا ہے، بہت سارے لوگوں کی زبان سے بھی اقرار کروایا ہے۔ اب دل دور ہے تو کبھی صحیح ہو جائے، لیکن خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ اس نے اپنے دشمنوں سے بھی اقرار کروایا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری تلاوت میں کہ اپنے جسم، اپنے آپ کو خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے نظر کرو۔ اب دیکھنا ہے
کہ خدا کی پسند کی قربانی کون سی ہے. اپنا جسم خدا کے کاموں کے لیے دینا ہے، اس کی نظر کرنا ہے کہ اس سے اس کا جلال ظاہر ہو. تو خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے نظر کرنا ہے. لکھا ہے اے بھائیوں میں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم اپنے بدن خدا کے لیے ایک زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے پیش کرو. زندہ جی یہ پرستش ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا، خدا کہتا ہے کہ میں ایسے پرستار ڈھونڈتا ہوں جو روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرے. پرستش کا مطلب صرف گیت گانا نہیں ہے، صرف ڈھول ڈمکا نہیں، صرف ناچ گانا نہیں. پرستش کا یہ مطلب نہیں ہے، یا لمبی لمبی دعا کرنا بھی نہیں ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تکوین کی کتاب میں، جب ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کی نظر کرنے چاہتا ہے تو وہاں حوالہ پڑھے. اس پر ہم نے سیمینار بھی دیا ہے، یہ 25 تاریخ کو خدا کی پرستش کس طرح کی جاتی ہے. خدا کی پرستش کمپلیٹ مکمل پرستش قربانی چڑھانا ہے، جس طرح یسوع نے اپنے آپ کو قربان کیا. اور پاک کلام میں لکھا ہے، یسوع فرماتے ہیں کہ میں کتنا بے قرار ہوں اس وقت کے لیے. آخری کھانے کے بارے میں وہ کہتے ہیں. تو یہ بہت بڑی پرستش ہے، عبادت ہے. تو زندہ ہے، مردہ نہیں. نہ مرے ہوئے خیال، نہ مردہ خیال، نہ مردہ چال، نہ سوچ، نہ ایمان، بلکہ زندہ ایمان. ٹھیک ہے، زندہ قربانی، زندہ اور مقدس اور خدا کی پسندیدہ قربانی ہونے کے لیے اپنے آپ کو نظر کرو، پیش کرو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے، پرستش ہے. تو ہمیں ہر وقت، ہر پل، ہر جگہ اپنے آپ کو خدا کی نظر کرنا ہے کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. فیصلہ کرنا ہے، اور رائٹ فیصلہ، راستے کا فیصلہ کرنا ہے، اور راستے کی راہ پر قائم رہنا ہے. اسی طرح آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے تو خود انکاری کرے، اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. پچھلے اتوار میں سنا تھا کہ خدا یسوع مسیح کیسریا فلیپی کے علاقے سے گزرتے ہیں تو اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. تو کیا جواب ملا تھا؟ یوحنا اصطباغی، ارمیا نبی، اشعیا نبی یا نبیوں میں سے کوئی. اب ادھر ارمیا کا بھی نام آیا ہے. کیوں؟ آج کی پہلی تلاوت میں ارمیا نبی نے خدا کے لیے، نبی کردار کے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں، بے انتہا دکھ اٹھائے ہیں. اس لیے یسوع کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں. تو پھر دوسرا سوال پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے کیا کہا؟ تو المسیح ہے، زندہ خدا کا بیٹا. شاباش پطرس، یہ بات میرے باپ نے تجھ پر ظاہر کی ہے، یہ روح سے تم نے جانی ہے اور حق بات کی ہے. شاباش. پھر اسے نام و کرام بھی دیا جاتا ہے. میں آسمان کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں، خدا کی بادشاہی کی کنجی تجھے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو سارا مختاری بھی دی جاتی ہے. اب یسوع نے اسے کہا پطرس کو کہ یہ بات کسی سے نہ کہنا. کیوں منع کیا؟ کیونکہ لوگ تمہارا یقین نہیں کریں گے. اس لیے آج اذیت کی پہلی پیشن گوئی کرتے ہیں. یسوع نے آگاہ کرتے ہیں کہ میں یروشلم میں جاتا ہوں، بزرگ، فقیہ، فریسی اور کاہن ابن آدم کو اذیت دیں گے، قتل کریں گے، اور میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. تب لوگوں کو بتانا، پھر لوگ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، تو خدا ہی ہے جو زندہ ہے اور زندگی بخشتا ہے. تو وہاں پر منع کیا
لیکن بعد میں یسوع جب جی اٹھا تو اپنے شاگردوں کو کہا کہ سب امتوں میں انجیل کی منادی کی جائے. جو کچھ تم نے دیکھا، جو کچھ تم نے سنا ہے، سب لوگوں سے کہنا، بتانا. تو شاگردی کا تقاضا صاحب بتاتے ہیں. جب یسوع یہ پیشنگوئی کرتے ہیں تو پترس وہی جس نے بہت اچھا جواب دیا، آج جسمانی طور پر جب سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ اے خداوند یہ تجھ پر کبھی بھی واقعہ نہ ہو. تو یسوع نے کیا کہا؟ اے شیطان. جی اب شیطان کیوں کہا؟ کیونکہ جسمانی طور پر سوچا ہے، دنیاوی طور پر سوچا ہے. دنیاوی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے نا. اگر میں یسوع کی خاطر مارا جاؤں، آپ یا میرے بہن بھائی کیا کہیں گے؟ اذیت برداشت نہیں ہوگی، کہیں گے چھپ جاؤ یا دوڑ جاؤ. ہے جی نہیں، یسوع کی خاطر ہے، حق سچ کی بات ہے تو نہ چھپنے کی ہے، نہ موت سے ڈرنے کی ہے، بلکہ حق بات کہنے کی ہے. حق بات کہنے کی. تو اسی لیے یسوع جو ہے اسے کہتے ہیں کہ تو آدمیوں کا خیال رکھتا ہے. آدمیت کی سوچ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یسوع جو ہے اسے آگاہ کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے، خود انکاری کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے چلے. اب خود انکاری کیا ہے؟ یہ شاگردی کا تقاضا ہے. خود انکاری اپنی انا کو ختم کرنا، میں کو مارنا، ختم کرنا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ انسانی سوچ ہے، یہ انسانی جبلت ہے. بچے دیکھ لیں، چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ نے انہیں دیا نا تو بعد میں آپ کہے نا کاکا مجھے بھی دے دے، دیکھیے کہے گا نہیں میری ہے. جبلت ہے نا. تو کسی طریقے سے آپ اس سے لے سکتے ہیں، لیکن ورنہ وہ آپ کو دے گا نہیں، پیار سے یا جیسے بھی ہے. تو میں پھر ساری زندگی انسان میں نہیں کرتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگ بڑے بڑے خادم بھی، عالم اسکالر آدمی بھی یہی کرتے رہتے ہیں. وہ شاید آپ سے بھی زیادہ یہ لفظ استعمال کرتے ہو. میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ چرچ بنوایا، یہ میں نے لگایا، یہ پتھر میں نے کیا ہے، جی یہ میں نے لکڑے کو چلایا ہے، میں نے 5000 کو بپتسمہ دیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو شفا دی ہے، میں نے اندھے کی آنکھیں کھولی ہیں، میں نے مردے کو زندہ کیا. میں اور میں یسوع نظر نہیں آتا. ہاں کبھی استعمال کریں گے بھی نا تو لفظوں کی گیم کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ناچیز خادم نہیں، ہاں جی میں بھی لگا لیا اور ناچیز بھی بتانا دوسرے لفظوں میں یہی چاہتا ہے کہ بڑی چیز یہ. ٹھیک ہے. ناچیز خادم، سینئر خادم. تو یسوع کی تعلیم کیا ہے؟ جو تم میں سے بڑا بننا چاہے سب کا خادم بنے، اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. تکبر اور غرور کو ختم کرنا ہے، میں کو ختم کرنا ہے. ورنہ ہے آپ دیکھتے ہیں بکری کی اس کی آواز کیا ہے؟ میں جو کچھ میں ہوں اور کوئی نہیں. جب اسے ذبح کیا جائے، خالی کر دیا جائے، اس کی آنکھیں لے کر گٹار بنائی جائے، کنگ بنا لی جائے، تو کبھی اس میں سے میں کی آواز آئی ہے؟ نہیں. خالی کیا ہے. جب خالی کرے گی تو میں کی آواز نہیں بلکہ تو کی آواز آئے گی. تو ہی تو. ٹھیک ہے. میں نہیں تو، میں گھٹوں اور تو گھڑے. یہ ہے تعلیم. اس سے طبلہ بنا لے، پخاوج بنا لے، ڈھول بنا لے، کچھ بھی بنا لے. اس کی کھال سے خالی کی ہے، کھال سے کچھ بھی بنائے، اس میں سے میں کی آواز بھی نہیں آئے گی، اس سے بھی تو کی آواز آئے گی. تو دھن تن نا کتا. ٹھیک ہے. یہ ساری آوازیں آئیں گی لیکن میں کی آواز نہیں آئے گی. تو میں کو ختم کرنا ہے، خود انکاری کرنا ہے، اپنی صلیب اٹھانا ہے اور یسوع کے پیچھے چلنا ہے. یہ اپنی صلیب کون سی ہے؟
क्यों जी? अपनी सलीब से सुख मिलता है या दुख मिलता है? हाँ जी, सलीब में दुख है या सुख है? सलीब जो है दुखों की अलामत है या सुख की अलामत है? नहीं, वैसे बताएं। सलीब जो है यीशु में तो ये जलाल की अलामत है, फतह की अलामत है, लेकिन वैसे क्या है? क्या समझा जाता था? ठीक है, यीशु कहता है कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। ये सलीब है जी, मुकम्मल तौर पर अपनी सलीब। दुख है, जिंदगी में दुख है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, अपने आप को यीशु के पीछे लेकर चलना है। ये बहुत बड़ा सबक है। मुकम्मल तौर पर यीशु के पीछे चलना है। जैसे हम देखते हैं पाक कलाम में टैक्स का शोर मच गया, फकीर फरीसी आए, खुदा उनको आजमाने लगे, कहने लगे क्या रबी, कैसर को खराज देना रवा है कि नहीं? तो यीशु ने क्या कहा? मुझे सिक्का दिखाओ। है जी, सिक्का लेकर क्या कहा? ये तस्वीर किसकी है? कैसर की। तो ये तहरीर किसकी है? किसकी कहा? तहरीर किसकी है? कैसर की। ये तस्वीर किसकी है? कैसर की। ये तहरीर किसकी है? कैसर की। हर पेपर लिखा होता है ना, एक तरफ तस्वीर भी है, कायदे आज़म की तस्वीर है, दूसरी तरफ लिखा भी होता है। तो वैसे उनके सिक्के पर भी एक तरफ तस्वीर है, दूसरी तरफ तहरीर है। तो उन्होंने कहा कैसर की। तो यीशु ने क्या कहा? जो कैसर का है कैसर को दे दो, और जो खुदा का है खुदा को दे दो। तो हमें क्या समझ लगती है, या जो बात बता रहा हो उसकी समझ क्या होती है? कि भाई जो कैसर था कैसर को दे दो, ए पैसे होते दे दो, तो ए पैसे की गल होती है ना, नजराना। भाई जरा खुदा कैसर था कैसर को दो, जरा खुदा है खुदा को दो। लोगों की समझ भी होता है, पर पैसे की गल हो रही है, पैसे की गल नहीं होती ना। यीशु भूखा प्यासा है, वो तो इतना दौलतमंद है, गरीबों को दौलतमंद बना देता है। फिर मैं दोहरा रहा हूं बात, ये तस्वीर किसकी है? कैसर की। ये तहरीर किसकी है? कैसर की। जो कैसर का है कैसर को दे दो, और जो खुदा का है खुदा को। साढ़े कई चलाक खादम वो की करेंगे, या लोग की करेंगे, पैसे खुदा ने सुट के ना आखिर खुदा होंगे जेडे तेरे ने तू ले लै, जेडे साढ़े ने थले आ जा। अंदर खाते देने ही नहीं चाहता, जेडे तेरे ने तू ले लै, जेडे मेरे ने। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा क्या चाहता? यीशु ने क्या जवाब दिया? जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदा का है खुदा को दो। खुदा का क्या है? ये कॉमन जवाब है, सब कुछ होता है। इस मौके पर खुदा क्या सिखाना चाहता है? जो खुदा का है खुदा को दो। खुदा का क्या है? जो ऐसी आने सब कुछ खुदा दा, उत्थे भी ऐसी डंडी मारना नहीं लेंगे, डंडी मारना नहीं लेंगे। ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਟੁਰਦੇ ਹੋਣ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੈ ਲੈ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਜਿਸਕੋ तूने दिल तू बनाया, तू लग, बाकी असा तेरे हाल कोई नहीं हो जाना। खुदा क्या चाहता है? जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को दो। तो उसने पूछा ये तस्वीर किसकी है? कैसर की। तो ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसकी है? हाँ जी, मैं और आप ये जो छवि रखते हैं, सूरत रखते हैं, ये किसकी है?
خدا کی. میرے اور آپ کے دل پر کس کا کلام لکھا ہے؟ خدا کا. اس کا مطلب ہے کہ سر سے پاؤں تک ہم کس کے ہیں؟ خدا کے. خدا کے ہو کر جینا ہے. اپنی سلیپ اٹھا اور میرے پیچھے مکمل طور پر یسوع کی پیروی کرنا ہے. مکمل طور پر، نہ آدھا نہ پونا نہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو نے بنایا تو لے لے باقی نہیں. مکمل طور پر ہم خدا کے ہیں. خدا کے ہو کر جینا ہے. خدا کی عبادت کرنا ہے. یہی اس کی زندہ اور پسندیدہ قربانی ہے کہ ہم مکمل طور پر یسوع کے ہو کر رہیں. خدا میں زندگی بسر کریں. خدا کی معقول عبادت یہی ہے کہ ہم مکمل طور پر کام اور کلام سے، تقریر اور تحریر سے مکمل طور پر بول چال چلن سب کچھ اس میں ہو، اس کے مطابق ہو، اس کے کلام کے مطابق ہو. پھر ہم اس کے ہیں. پھر ہم سرخرو ہوں گے. پھر ہم اس کے شاگرد ہیں. اور جب شاگرد ہیں، بیٹے ہیں، تو مالک بھی ہیں. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بہت برکت دے. آمین.